अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सूरह यूसुफ है, सूरह नंबर 12 है और पारा का नंबर भी 12 है हमारे पास। लास्ट टाइम हमने 29 आयत तक जो तीसरा रुकू बनता है वहाँ तक सबक पढ़ा था और हमने देखा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र की वाइफ ने किस तरह से वरगलाया और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किस तरह से अल्लाह ताला ने सेव कर लिया है। आयत नंबर 30 पढ़ते हैं आज। अल्लाह देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं इसमें। वकाल निस्वतुम फी मदीनती तिम्रअतुल अजीज़ी तुराविदुह फताहा अन नफ्सिही। अब ये बात जो है पूरे शहर में फैल गई, पूरी बस्ती में फैल गई और वहाँ पर हर औरत की ज़ुबान के अंदर एक बात आ गई। वो ये थी कि देखो बादशाह की बीवी कितनी बदचलन है। उसने अपने ही घर में नौजवान पलने वाला जो सर्वेंट है, ग़ुलाम है, उसके बारे में अपनी नीयत को ख़राब कर दिया है। क़द शग़फ़हा हुब्बन, इस औरत की यानी बादशाह की बीवी के दिल में बहुत ही बुरे तरीके से, बहुत ही गहरे तरीके से मोहब्बत बस गई है। किसकी? यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इन बेशक लनराहा मिन ज़लालिम मुबीन, हम इस औरत को बहुत ही बुरी गहराई में वर्गलाने वाली बुराइयों में देख रहे हैं। ये बहुत ही गुमराही के रास्ते पे चल रही है। ये बात अब शहर में फैल गई है। वह शगफ हुबा है, शगफ कहते हैं दिल के ऊपर के पर्दे को। आप यूं कह लें कि कोई चीज़ किसी शॉपिंग बैग में पैक की है और उसके ऊपर से अच्छी तरह उसको टाइट कर दिया है, इतना मजबूती से टाइट किया है कि वो चीज़ बाहर ना निकले, इसको कहते हैं शगफ। शगफ हो गई है यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अजीज़ मिस्र की वाइफ के दिल में। ये पूरे शहर में बात फैल चुकी है। बहुत सी एक दफ़ा मैंने किसी को देखा भी कि किसी ने आलिम ने किसी को लिख कर ये आयत दी हुई थी कि तुम ये आयत पढ़ो और अपने सराहने में रखो और इससे शोहर की मोहब्बत हासिल हो जाती है। ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं होती हैं। असल चीज़ क्या है? वो सारी क्वालिटीज़ पैदा करना, अल्लाह के साथ अच्छा रिलेशन रखना, अपने हक अदा करना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद ब खुद एक दूसरे के पार्टनर स्पाउस के दिलों में आपके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त डाल देता है। जो रिश्ते अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दीन और इस्लाम के नाम पर जुड़े हैं, जो कुरान के आयात के साथ जुड़े हैं, जब निकाह होता है तो कुरानी आयात पढ़ी जाती हैं, अहादीस मुबारका पढ़ी जाती हैं, एक बहुत ही नोबल रिश्ता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, अल्लाह की नबी की सुन्नत है और ईमान का हिस्सा है। तो उसमें मोहब्बत डालना, दिलों को जोड़ना अल्लाह का काम है। तो किसी भी तवीज़, धागा और इस तरह की चीज़ों से कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ता है। खैर, हमने कुरान को समझना है और वो जो दिलों में शगफ करने वाली, दिलों के अंदर बसाने वाली मोहब्बत है, सबसे पहले वो अल्लाह की है और वो अल्लाह ही एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। तो वो हम इंशाल्लाह वो तरीके इख्तियार करेंगे। यहाँ पर आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात की है वो ये है कि इस औरत के दिल में मोहब्बत जागी है और ये मोहब्बत की दास्तान अब पूरे मोहल्ले और शहर और बस्ती में फैल गई है। अब जब ये बात बादशाह की बीवी ने सुनी, फलम्मा, पस जब समिअत बिमक्रिहिन्ना, और औरतों की सारी बातें अजीज़ मिस्र तक पहुंची हैं, अरसलत अलैहिन्ना, उन्होंने उस अजीज़ मिस्र ने उन सारी औरतों को अपने घर पर दावत के लिए बुलाया है, पैगाम भेजा है, मैसेज भेजा है कि तुम्हारी मेरे घर दावत है। आतदत लहुन्ना मुताका व आतत कुल्ल वाहिद मिनहुन्ना सकीना, और उन सब के लिए एक तकिया लगाई। तकिया लगाई अरब में एक अच्छी चीज़ को कहा जाता है। जैसे किसी ने बहुत ही अच्छा मेन्यू बनाया हो, वेन्यू बनाया हो, बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हो, किसी दावत का खाना पीना अच्छा रखा हो और वो जहाँ जगह को जहाँ पे दावत करनी है उसमें उसकी सजावट बड़ी अच्छी की हो, तो अरब में इस तरह से तकिए ज़मीन पर लगा देना और मैट्रेस बिछा देना, ये एक अंदाज था और पहले भी ऐसा ही दावत का एक अच्छा अंदाज माना जाता था।
تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی ان عورتوں کے لیے جن کو بلایا تھا ان کے لیے اس طرح کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور سب کے سامنے فروٹ رکھ دیے اور فروٹ کے ساتھ ہی ہر ایک کے پاس چھری رکھ دی اور ان کو سب کو کہا کہ پکڑو، فروٹ پکڑو اور چھری کے ساتھ اپنا پھل کاٹو اور کھاؤ۔ اب یہ کہہ کے ادھر سے فروٹ پکڑایا اور ساتھ ہی چھری پکڑائی اور ادھر سے اس نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی میسج دیا کہ اب اس وقت تم نے اس کمرے میں انٹر ہونا ہے۔ وقالت اخرج علیہن، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ ساری عورتوں کے سامنے آنا۔ اس وقت ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پتا ہو، لیکن جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حکم ملا انہوں نے تو اپنے آقا کی وائف کی بات کے طور پر اس حکم کو مانا اور وہاں پر اس کمرے میں آ گئے۔ فلما رأینہ اکبر نہ ہو، جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان عورتوں نے دیکھا تو اکبر نہ ہو، کوئی بہت بڑا بزرگ سمجھ لیا، کوئی بہت بڑی ہستی سمجھ لی۔ وقطعن ایدیہن، اور انہیں اتنا دھیان ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں، آپ کی خوبصورتی اور آپ جیسا کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا، انہیں ایسا لگا جیسے کوئی فرشتہ ہو، کوئی دنیا میں آیا ہوا پہلا ہی یہ انسان ہے۔ وہ اس قدر محب تھی کہ انہوں نے وہ جو پھل کاٹنی تھی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور فوراً سے بول دیا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْ ھذا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ تو کوئی بہت ہی بزرگ اور نیک اور اعلیٰ قسم کا فرشتہ ہو سکتا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے آج تک کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے کتاب الایمان مسلم میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان پر دیکھا ہے، اور وہاں پر جب حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت اور کردار بھی بہت اعلیٰ ہے، اس لحاظ سے بھی آپ کا حسن بہت ہی اعلیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن بھی بہت زیادہ دیا ہے، ظاہری جو دیکھنے والا حسن ہے وہ بھی بہت زیادہ دیا ہے۔ وہ عورتوں نے جو کہ اعلیٰ اسٹیٹس کی ہیں، اپر کلاس ہیں، انہوں نے جانے کیا کیا دیکھا ہوگا، اس دنیا کی کیا کیا رعنائیاں، خوشیاں، دلکشیاں اور جلوے دیکھے ہوں گے، لیکن حضرت یوسف جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فوراً سے بولا حاشا للہ، اللہ کی پناہ ہے، یہ شخص کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قالت، اس وقت جو عزیز مصر کی بیوی ہے جس نے ان کو انوائٹ کیا تھا دعوت پر، وہ بولی فذالکن الذی، یہی وہ آدمی ہے، لمتنننی فیہ، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، میرے بارے میں تم میرے پیچھے اس کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ ایسا کوئی شخص آپ کے پاس ہو تو کیسے کوئی شخص اس کی طرف موٹیویٹ نہیں ہوگا، اس کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ تَحْقِیق رَوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ، اور وہ خود ہی بول پڑی، میں نے ہی اس شخص کو ورگلایا تھا اپنی طرف، فَاعْتَصَمَ، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لی، یہ بچ گیا ہے۔ وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ، اور اگر میں دوبارہ اس کو مائل کروں گی، اب میرا بہت پختہ ارادہ ہو گیا۔ ظاہر ہے اب جب پہلے ایک عورت اس کی تعریف کر رہی ہے، اب کتنی عورتیں، پورے محلے کی عورتیں اور اس کے اسٹیٹس کی عورتیں سب کہہ رہی ہیں کہ اس جیسا ہم نے انسان نہیں دیکھا، اب اس کی خواہش اور مضبوط ہوگی۔ اب وہی کہتی وَلَئِن لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اگر اس نے وہ بات نہ مانی جو میں اس کو حکم دوں گی، لَيَسْجَنَنَّ، میں اس کو ضرور جیل میں ڈال دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور میں اس کو ضرور ذلیل کر کے چھوڑوں گی، یہ ذلیل ہو جائے گا اگر اس نے میری بات نہ سنی۔ یعنی یوسف علیہ السلام اب ایک اور مصیبت میں پڑ گئے۔ پہلے تو ایک عورت پیچھے پڑی ہوئی تھی، اب پورے شہر کی روسا، اونچے اونچے رئیسوں کی، حسین و جمیل قسم کی بیگمات، پہلے تو زبانی کلامی عزیز مصر کی بیوی سے سنا ہوا تھا، لیکن اب جو حقیقت میں انہوں نے دیکھ لیا تو وہ ساری عورتیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی ہیں، اور خود عزیز مصر کی بیوی تو اب ظاہر ہے اس کو یہ ہے کہ یہ میرا حق زیادہ ہے، وہ بھی حضرت یوسف کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اب اس نے واضح طور پر ان ساری عورتوں کے سامنے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا ہے، اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اب میں مزید ورگلاؤں گی، مزید اپنی طرف اس کو مائل کروں گی۔ اب اگر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرا حکم نہ مانا، کیونکہ وہ سمجھ رہی ہے میرے گھر میں غلام ہے، میری بات مانے گا، تو میں اس کو جیل میں ڈال دوں گی اور پھر میں اس کو ذلیل کروں گی خوب، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میری بات نہ ماننے کا کیا سزا ہوتی ہے، کیا انجام ہوتے ہیں۔ قال، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سارا سلسلہ دیکھا،
रब्बि सिज्नु अहब्बु इलैया, ए अल्लाह जेल मुझे ज़्यादा पसंद है, मिम्मा यदऊननी इलै, जिस बात की तरफ ये मुझे बुला रही हैं वो बहुत बुरी है, बेहतर है कि तुम मुझे जेल डाल दे, मुझे कैद में जाना ज़्यादा पसंद है बावजूद इन बातों के मानना। अब क्या है, अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह एक औरत की ख्वाहिश पूरी करते तो फिर पूरा मोहल्ला वहाँ बैठा हुआ था। तो अल्लाह सेव करे हम सबको। यहाँ पर तो हम एक नबी के बारे में नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इस तरह के अल्फाज नहीं कर सकते, आम दुनियावी लिहाज से बात करें तो इंसान किस किस से बचे। बेहतर बेहतर ये बात है कि इंसान एक ऐसा रास्ता इख्तियार करे चाहे वो तकलीफ़ वाला है, लेकिन इस तरह की ज़लालत से बहुत बेहतर है। तो हमारे पास जब इस तरह की चॉइसेस आती हैं उस वक़्त बहुत मुश्किल होता है। दोनों चॉइसेस कांटों पर कोयलों पर चलना है, लेकिन जिसमें इज़्ज़त और नामूस सेफ हो जाए उसमें दुनियावी मुश्किलात और तकलीफ़ें वो सहना ज़्यादा बेहतर है, जो हमें हज़रत यूसुफ की करैक्टर ने सिखाया है। व इल्ला अगर तसरिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना, अगर मैं जेल में ना गया ना तो इनके मकरो फ़रेब से कोई मुझे दूर नहीं रख सकता। ये ना हो कि मैं इनके ये मुझे इतना मजबूर करें कि मुझे झुकना पड़े इनकी तरफ। व अकुम मिनल जाहिलीन, और नॉलेजेबल होते हुए जानते बूझते अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है ये रास्ता जलालत का है, गुमराही का है, जुल्म का है और अल्लाह को ये बात नहीं पसंद है। और जानी को अल्लाह ताला के कहाँ जगह देते हैं दुनिया में भी और आखिरत में भी, मुझे सारी बातों का मालूम है, लेकिन मैं फिर भी अगर इन औरतों की बातों में आ गया या इनकी तरफ माइल हो गया, झुक गया, तो मैं बहुत बड़ा जाहिल हो जाऊंगा। तो दी बेस्ट वे है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। अब खुद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरियाद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन आजमाइशों से बचा ले मुझे और मुझे जेल में ही डाल दो, जेल मुझे ज़्यादा बेहतर है। फस्तजाब लहू रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन, चुनाचा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात को माना गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सुन लिया, उनकी पुकार को अल्लाह ने कबूल कर लिया और अल्लाह ने औरतों के मकरो फ़रेब से उनको दूर रखा। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ हमने ये भी सीखी है कि ज़िंदगी में जब कभी भी ट्रबल होती है, कोई मुश्किल होती है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं और दोनों ही बहुत मुश्किल है, लेकिन एक चॉइस जो है वो सिर्फ तकलीफ़ वाली है, उसमें बाकी सारी चीज़ें सेफ रहती हैं, तो हम तकलीफ़ वाले रास्ते को अपना लेंगे। और उसके बाद इसके लिए हेल्प सिर्फ हम अल्लाह से ले सकते हैं, तो अल्लाह से हेल्प लें और हेल्प से पहले हमेशा अपने इरादे को मुसम्मम रखें। तो अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में भी कहा है कि जब तुम्हें किसी चीज़ का इरादा करना हो तो पहले अपना इरादा पुख्ता करो, अल्लाह से दुआ करो और फिर इस पर डट जाओ, तो अल्लाह तुम्हारी हेल्प करेगा। तो हमें भी कोई काम करना है, तो हमें कोई रास्ता अपनाना है, तो उसके लिए हमें अपने आप को पुख्ता करना पड़ेगा, अपने आप को जमा करना पड़ेगा, अपनी नीयत को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इंशाल्लाह फिर उसके बाद अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला है और बहुत बारीक बीनी से जानने वाला है। सुम्मा फिर बदा लहुम मिन बअदि मा राउल आयाति लयुस्जनुन्नहु हत्ता हीन, फिर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन औरतों से दूर कर दिया, बचा लिया और फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जेल में डाल दिया। सुम्मा बदालहुम से उनका मतलब है कि कई दलाइल ऐसे मिल गए थे वहाँ पर अजीज़ मिस्र को और वहाँ के लोगों को, जिससे पता चल गया था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और वो औरतें और वो स्पेशली जो अजीज़ मिस्र की बीवी है वो झूठी है। इसके बावजूद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कई साल तक जेल में रहना पड़ा, बावजूद दलाइल मिलने के। अब अजीज़ मिस्र ने भी इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि मेरी बीवी खताकार है, और उस वक्त बीवी ने शुरू में ही कह दिया था कि इसको जेल में डाल दो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र ने जेल में इसलिए नहीं डाला था कि उसकी बीवी ने डिमांड की थी कि इसको जेल में डालो। वो शोहर जान चुका था कि सारी ख़ता मेरी बीवी की है। अब हज़रत यूसुफ को सेफ रखने के लिए और बार बार मेरी बीवी इसकी तरफ राग़िब ना हो, इसको नज़र से हटा देते हैं
سائڈ سے دور کر دیں گے، خود ہی میری بیوی اس کو بھول بھال جائے گی اور یہ قصہ رفع دفع ہو جائے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس منظر سے ہٹانے کے لیے صرف ایک راستہ ہی نظر آیا، اور بغیر کسی قصور، بغیر کسی وجہ کے حضرت یوسف کو عزیز مصر نے جیل میں ڈالا، اور وہ جانتا تھا کہ خطا کس کی ہے اور کس کو میں جیل میں ڈال رہا ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ کبھی کبھی بہت سے فیصلے ہمیں اس طرح کے کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس انسان کے حق میں وہ فیصلہ صحیح ہوتا ہے تو ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسی لیے ہمارے ساتھ بہت سے ایسے فیصلے زندگی میں، ہمارے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہو رہی ہیں، لیکن وہ ایٹ دا اینڈ ہمارے حق میں بہتر ہونی ہوتی ہیں۔ اللہ نے یہاں کسی ٹربل اور مصیبت سے ہمیں بچانا ہوتا ہے، پھر اللہ وہاں سے ہمیں کہیں دور لے جاتا ہے۔ ہم دور جا کے یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہمیں فیملی سے جدا کیا گیا، ہمیں اس جگہ سے دور کر دیا گیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں کی مشکلات میں ہمیں پھنسنے سے بچایا ہوتا ہے، ہمیں ایک الگ سکون والی، آرام والی زندگی دی ہوتی ہے، چاہے وہ سکون آرام والی نہ ہو، لیکن وہاں کی ٹربل اور وہاں کی مشکل سے بیسٹ تھی، اس لیے اللہ ہمیں ڈالتا ہے۔ سملرلی پیرنٹس ہی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں یا کسی کام میں ڈالتے ہیں یا کہیں دور کر دیتے ہیں اپنے آپ سے، کسی ہاسٹل میں، کسی اور جگہ پر، کسی کنٹری میں، تو اس وقت بچے کو یا اس انسان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے دوسرے سبلنگ سے دور کیا گیا ہے، مجھے میرے گھر سے دور کیا گیا ہے، یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اس پردیس کی مشکلیں برداشت کرنے کے پیچھے پیرنٹس کو پتہ ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ایک ٹربل وہاں پہ فیس کرے گا، اور یہاں پر سکون سے تھا، آرام سے تھا، لیکن اس کے فیوچر کے لیے، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے پھر پیرنٹس کو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی جو عزیز مصر ہے، اللہ تو جانتے ہی، ہمیں پتہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے جیل میں ڈالنے کے پیچھے بھی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے شان اور مرتبہ دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن یہاں پر بات ہو رہی ہے عزیز مصر کی۔ دیکھا جائے تو بادشاہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا، وہ عادل اور منصف ہوتا ہے۔ یہاں پر اس نے عدل اور منصف کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے حضرت یوسف علیہ السلام کو پنش کر دیا، اور جس کو پنش نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو پنش کرنا چاہیے تھا، اس کو نہیں کیا، اور جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو کر دیا۔ یہ تو اس کے کسی بھی بادشاہ کے لیے، کسی بھی قاضی کے لیے اس کے اپنے رولز کے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار معاشرے کو گند سے بچانے کے لیے، کسی انسان کو سیف کرنے کے لیے، اس کو عدل دینے کے لیے کوئی ایسا راستہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا منصفانہ راستہ ہی ہوتا ہے دیکھا جائے تو۔ ہم آگے دیکھتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، ابھی ہم نے بات کی، حتیٰ حین، ایک مدت تک جیل میں پڑے رہے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے تو ان کے ساتھ ہی دو اور لوگ بھی جیل میں گئے ہیں، اور وہ جو دو لوگ جیل میں گئے تھے وہ بھی بادشاہ کی رعایا میں سے لوگ تھے۔ دو آدمی تھے جو بادشاہ کے شاہی کچن میں کام کرتے تھے۔ ایک کا کام تھا بادشاہ کے لیے شراب بنانا، جوسز بنانا فریش فروٹ سے، اور دوسرے کا کام تھا بادشاہ کے لیے روٹی بنانا، کھانا بنانا۔ اور ایک دفعہ بادشاہ کو کوئی ایسا کھانا ملا جس میں غالب گمان یہ تھا کہ بادشاہ کو زہر دیا گیا ہے، بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو کھانا بنانے میں یہ دو لوگ آگے تھے، ایک پلانے والا اور دوسرا روٹی بنانے والا۔ تو ان دونوں پر شک ظاہر ہوا کہ ان میں سے کوئی ایک تو مجرم ہے ہی، یا پھر دونوں مجرم ہیں، تو اس طور پر ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب وہ دونوں، جو ایک بادشاہ کے لیے جوسز بناتا ہے اور دوسرا جو بادشاہ کے لیے روٹی بناتا تھا، یہ دونوں جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی گئے ہیں، اور وہ دونوں خطا کار ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک خطا کار آگے پروف ہو جائے گا، لیکن فی الحال سسپیکٹڈ، شک والے وہ دونوں ہی ہیں۔ قالا، کہا ان میں سے ایک نے، احدہما، ان میں سے ایک نے، انی بے شک میں، ارا دیکھ رہا ہوں، آصر خمرن، شراب نچوڑتے ہوئے، شراب بناتے۔ آصر ویسے جوس کو سکویز کرنا، کسی پھل کو نچوڑنا کہتے ہیں، جیسے ہم لیمن نچوڑتے ہیں اس کو آصر کہتے ہیں۔ تو میں خمر کو، شراب کو نچوڑ رہا ہوں، ایک کو خواب آیا۔ جو خواب
جس نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، تو یہ وہی شخص ہے جو بادشاہ کے لیے شراب بناتا تھا، بادشاہ کے لیے جوسز بناتا تھا، اس کو ویسا ہی خواب آیا۔ اس آگے اگلی آیت کا حصہ پڑھنے سے پہلے ایک چیز دیکھ لیتے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی، جب سے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا تب ہم نے بات کی تھی خواب ہمیشہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے، ایک ہمارے دل کی بات ہوتی ہے، اور ایک شیطانی خواب ہوتا ہے۔ نبیوں کو ہمیشہ سچا خواب آتے ہیں، وہ خواب جو اللہ کی طرف سے کوئی پیشن گوئی ہوتی ہے، زیادہ تر اس میں خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ ہم عام انسانوں کو یہ تینوں ٹائپ کے خواب آ سکتے ہیں، دل کی بات بھی، شیطان کی طرف سے بھی، اور اللہ کی طرف سے بھی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم اس میں ہمارے دل کی بات کا خواب آتا ہے۔ اور ہمیشہ خواب ہمیں اپنے ہی پروفیشن سے ریلیٹڈ آتا ہے، اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ آتا ہے، وہ امتحان دے رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، اس کے کلاس فیلوز اس کو خواب میں آتے ہیں، جو بڑے ہو جاتے ہیں اس کو رشتہ دار جن کے بارے میں موسٹلی ہم تھنک آؤٹ کرتے ہیں، یا جو ہمارا پروفیشن ہوتا ہے، جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں موسٹ آف دا ٹائم وہی خواب آتا ہے، اور ہمیں خواب ہماری ایج سے ریلیٹڈ ہی آتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے اور یہ صحیح بات ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر جو خواب آیا ہے بادشاہ کے اس سرونٹ کو جو کچن میں کام کرنے والا ہے، وہ بادشاہ کے لیے شراب بنایا کرتا تھا، تو جو وہ کام کرتا تھا اس کو اپنے کام سے ریلیٹڈ ہی خواب آیا، اور یہ خواب اس کو کچھ سالوں بعد آیا ہے، جیل میں پڑے ہوئے کچھ سالوں بعد خواب آیا کہ میں بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہوں، نچوڑ رہا ہوں۔ اب دوسرا جو شخص اس کے ساتھ گیا تھا اس کو بھی خواب آیا، وقال، کہا آخر دوسرے نے، انی بے شک، ارانی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، احمل فوق رأسی، میں نے اپنے سر پر کچھ خوب زن روٹیاں اٹھائی ہوئی، ایک ٹوکرا ہے اور یہ ایک پلیٹ ہے اور باسکٹ ہے، اس کے میرے سر کے اوپر ہے، اس کے اندر روٹیاں ہیں، تاکل الطیر منہ، اور اس جو سر کے اوپر روٹیاں ہیں، آسمان سے پرندے آتے ہیں اور روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھینچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، اے انسان، اے یوسف علیہ السلام، ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے، تعبیر اور تعویل ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بات ہے۔ انا بے شک نراک من المحسنین، ہم آپ کو لوگوں میں سے زیادہ بہتر، سب سے زیادہ اچھا انسان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو نیک انسان سمجھتے ہیں، اس خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے شخص کو جو خواب آیا ہے وہ اس کا پروفیشن ہی یہی تھا کہ وہ روٹیاں بناتا تھا، نان بائی جس کو ہم کہتے ہیں، یا روٹیاں کچن کے کھانا پکانے والے سے جو شعبہ تھا وہ اس کے ذمہ تھا، تو اس کو وہی خواب آیا۔ خواب یہ ہے کہ اس کے سر پر ایک ٹوکرا، اس میں روٹیاں ہیں، اور آسمان سے پرندے آ کے روٹیاں نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اب دونوں کو اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ خواب آئے، اور وہ خواب کی تعبیر کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ ہم جب کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ عرصہ گزارتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کی کیا نیچر ہے، اسپیشلی اس وقت جب ہم دنیا سے کٹ آف ہو کر ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تب ہمیں ہماری اندر کی جو صحیح والا، ہم اندر سے انسان ہوتے ہیں، وہ ہمارے اندر کا انسان باہر آتا ہے، اور دوسروں کا بھی ہم دیکھتے ہیں اندر کا انسان باہر آتا ہے۔ تو جیل میں جا کے سب لوگ دنیا سے کٹ کر، بہن بھائیوں سے کٹ کر، اپنے رشتوں سے کٹ کر، اپنی جاب سے کٹ کر وہاں پر آئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر صحیح انسان کھل کر باہر آتا ہے کہ اصل میں کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے وہاں، ظاہر ہے جیل میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کیوں کہا کہ ہم آپ کو ان نراک من المحسنین، نیک پاتے ہیں؟ اس لیے انہوں نے کہا تھا کیونکہ ایک عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کو یہ سمجھ میں آ گئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام باقی لوگوں سے بہت زیادہ نیک ہیں، اچھے ہیں، گڈ کریکٹر کے ہیں، اور ہمیشہ جو خواب کی تعبیر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کسی کو خواب آتا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ پرندے کے پاؤں کے اوپر ہوتا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان میں لٹکا رہتا ہے جب تک ہم کسی کو بتا نہیں دیتے۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک اور بڑی عجیب چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خواب کی تعبیر، جب بھی ہمیں خواب آتا ہے تو ہمیں بہت ہی زیادہ ہم کیوریس ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات کی، تو ہم فٹافٹ سے کسی سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً سے ہمارے سامنے جو بھی ہو ہم اپنا خواب بتانا شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہے یا برا ہے۔ اسی طرح سے جب اچھا خواب ہے تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے بتانے سے، اور برا ہے تو وہ بھی پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہم نے بھی بات کی ہے کہ ہمارا خواب آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، اور جب ہمیں خواب ہم بتا دیتے ہیں تو وہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب اچھا خواب ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہمیں کسی نیک
عالم اور صالح انسان کو اپنے خواب بتانا چاہیے۔ ہمارے ایک اور بھی طریقہ ہے، یا ہم ٹی وی پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کسی پروگرام میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، کسی رسالے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، اس خواب کے ہم کئی ایویڈنٹ بنا لیتے ہیں، کئی اور شہادتیں بھی اکٹھی کر لیتے ہیں۔ بیسٹ بات تھی کہ ہمیں خواب آیا، پہلے تو ہم اچھا یا برا کسی کو نہیں بتائیں، لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، یا ہم بہت کیورس ہیں، بہت پریشان ہیں کہ کیا اس کی تعبیر ہو سکتی، تو جس کے بارے میں ہمیں گمان ہو کہ اس کو علم ہوگا اس بات کا کہ یہ خوابوں کی تعبیر بتا سکتا ہے، یا بہت نیک ہے، عالم ہے، اس کو ہم خواب بتائیں۔ چونکہ جب خواب کی تعبیر بتا دی جاتی ہے تو خواب ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے جیسی تعبیر بتائی جاتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہونا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہمیں برا خواب آتا ہے، تو جب ہمیں خواب آتا ہے ہم اٹھتے جاتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں خواب کافی حد تک یاد ہوتا ہے، جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہمیں خواب کافی حد تک بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجی کے جو ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم اٹھتے ہیں، ہمارے اٹھنے کے آدھا منٹ سے لے کر 1.5 منٹ تک ہمیں سوئے ہوئے وقت کے سارے واقعات اور ساری سینز یاد رہتے ہیں، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اور ان کا یہ بھی، سائیکالوجی کے ماہر کا یہ بھی خیال ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں تو فوراً ہی ہمارا آدھے منٹ سے لے کر 1.5 منٹ تک ہمارے دماغ میں ہمیشہ گزرے ہوئے نیگیٹو خیال آتے ہیں۔ تو پہلا آدھا منٹ وہ لوگ کہتے ہیں کہ دھیان سے اپنے پازیٹیو چیزوں کو سوچیں، پازیٹیو سیکوینس کو جمع کریں تاکہ پورا دن پازیٹیو گزرے۔ یہ چیز سیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں کہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جب ہم اٹھیں، اٹھتے ہوئے سب سے پہلے ہم کیا کریں؟ اٹھنے کی دعا پڑھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، جب ہم نیند سے بیدار ہوتے تھے اور اپنی جگہ پر لیٹے لیٹے ہی یا اٹھ کے بیٹھ کے ہی فوراً سے سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض، یہ والا رکوع پورا پڑھتے تھے۔ اور صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اٹھنے کی دعا الحمدللہ الذی احیانا والی دعا، پھر یہ رکوع، اور اس کے ساتھ اگر کسی شخص کو لگتا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے برا، تو وہ لیفٹ سائڈ پہ ہلکا سا تھوکے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ من شرہا ومن شر الشیطان، اے اللہ اس خواب کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے مجھے محفوظ کر لے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ کل عین لامہ، یہ والی دعا اعوذ باللہ قدرتی من شر ما اجد و حاضر۔ اس طرح کی جتنی بھی دعائیں ہیں جو کہ ہمیں تکلیفوں سے، بیماریوں سے دور کر سکتی ہیں، اور کچھ نہیں ہمیں آتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا پڑھ لیں۔ اور لیفٹ سائڈ پہ ہلکا ہلکا سا تھونکیں جس میں تھوک نہ آئے، ویکینس نہ آئے، اور اپنی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے اپنا جو ناک ہے اس کو 3 دفعہ نیچے کی طرف جھاڑیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری ناک کے اوپر شیطان سوتا ہے۔ تو اگر ہم اٹھ جاتے ہیں فجر سے پہلے پہلے اور ناک کو جھاڑ لیتے ہیں تو اس کی جو پلیدگی اور گندگی اور اس کے وسوسے ہیں وہ ہمارے اندر سے نکل جاتے ہیں، وگرنہ وہ وہیں پہ ٹھہرے رہتے ہیں۔ تو جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی سائیکالوجی کے ماہر بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہمیں اٹھیں، ہم اٹھتے ہم دعا پڑھیں، اپنا ناک جھاڑیں، اور ہم برے خواب اگر آیا ہے تو بائیں طرف اس کو تھوک دیں اور اللہ کے اذکار پڑھیں۔ وہ آدھا منٹ اور 1.5 منٹ جب یہ دعائیں پڑھیں گے، ہمارا ریلیشن آٹومیٹکلی اللہ سے جڑ جائے گا، ہمارے اندر پازیٹیونیس آئے گی، ہم جلد سے وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اس طرف ہم بیزی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ خود بخود دن پورا پازیٹیو ہی گزرے گا۔ ہمیں فکر ہوگی اب یہ کام کرنا، اب نماز پڑھنی ہے، اب یہ کام کرنا، اب نماز پڑھنی ہے۔ اس طرح سے نمازوں کو کیچ کرنا اور ساتھ ساتھ میں اپنی دنیاوی کام کرنے، اس میں سارا دن گزرے گا اور انشاءاللہ بہت پازیٹیو گزرے گا۔ اس کے برعکس وہ شخص جو اٹھتا ہے اور اٹھتے ہی وہ ادھر بہت لیٹ اٹھتا ہے اور شیطان اس کے ناک کے اوپر اپنا بول و براز کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر وہ سارا دن ڈی ایکٹیو رہتا ہے، اور اٹھتے اگر کوئی برا خواب آ گیا تو اسی کے اندر رہتا ہے۔ اور سائیکالوجی والے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹھتے ہی پہلے آدھا منٹ اور 1.5 منٹ اتنا اپنا دھیان لگائیں پازیٹیونیس کو۔ تو اسلام بھی وہی کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم اسلام اور دین کو صحیح طرح سے پکڑ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی ٹربلز نہیں آتی ہیں۔ دوسری بات رہ گئی اس آیت کے حوالے سے خواب کی، تو وہ ہم نے کلیئر کر لی، ہمارا اچھا ہے خواب یا برا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے نہیں بتائیں۔ اگر کوئی خواب ہمیں لگ رہا ہے وہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اچھا ہے، اور ہم اس کسی نیک صالح انسان کو بتائیں، چونکہ جو خواب کی تعبیر لگ جائے گی ہمارے لیے وہ خواب پورا ہو کے رہے گا، اور وہ اگلی آیات میں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا
ساری بات. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہم نے آج جو ہے آیت نمبر 32 تک پڑھا، کل انشاءاللہ 33 پڑھیں گے. السلام علیکم.